4 हलकों में आप तहकीकात करें। मैं फाइटर हूं। अब मुझे नजर आ रही है NA 122 की पिच वाली विकेट। सानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। कोई बात नहीं बोला क्यों? अंपायर न्यूट्रल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीम के लिए तीसरी विकेट गिराई है और हैट्रिक की है। And he's bowled. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर ली। पहले NA 125, फिर NA 122 और आज NA 154 का फैसला हो गया है। सिद्दीक मेमन साहब जो कि आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, आज उनको नाअहल भी करार दे दिया गया है और इलेक्शन को कलादम डिक्लेयर कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह बड़ी जीत इसलिए है कि पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे जुडिशल कमीशन का फैसला हो, हरीपुर की हार हो या कराची की हार हो, उसके बाद ऐसा लग रहा था सियासी तौर पे बड़े पीछे चले गए। लेकिन इन 3 फैसलों के बाद ऐसा लगता है कि एक सियासी जान वापस आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और आज हमने ये भी देखा है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने एक दफा फिर दोहराया, एक दफा फिर मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो है वो मुस्ताफी हो जाएं। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या आज जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि PMLN अब शायद सुप्रीम कोर्ट का रुख ना करे और वो री इलेक्शन की तरफ जाए, तो क्या ये मुमकिन है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया है? और अगर ये फैसला है तो किसके हक में ज्यादा बेहतर साबित होगा? नून लीग के हक में ज्यादा बेहतर होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर होगा? हमारे साथ आज लोधरा से ज्वाइन करेंगे हमें जहांगीर खान तरीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ ही देर में इनफैक्ट वो हमारे साथ राब्ता उनका कायम हो जाएगा। और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर, वफाकी वजीर मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। तो सीन बैड हो गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। 3 विकेटें, और 3 विकेटों की अहमियत शायद इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये 4 हल्के खान साहब पहले दिन से कह रहे थे खोल दें। एक तो मैं वजाहत करना चाहूंगा कि हमें कोई सेटबैक नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारा जो स्टैंड था पहले दिन से वो विंडिकेट हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंड जो है उनको आज ये रिट्रैक्ट करने की जरूरत है। जो धरना दिया था उसमें क्या क्या कहा गया था कि जी हमें इंसाफ ट्रिब्यूनल से नहीं मिल सकता, ये कहा गया था ना। तो आज कहां से इंसाफ मिले? और हम हमेशा से कह रहे थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म के तहत आर्टिकल 225 के तहत द ओनली फोरम टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस इज इलेक्शन ट्रिब्यूनल। और उसी के तहत उसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तहत आप विंडिकेट कैसे हुआ? आप तो ये कहते हैं कि हम लोग जो है बड़े कॉन्फिडेंट नहीं, हम ये कह रहे थे कि 4 जो सादिक साहब की विकेट उड़ गई, साद रफीक साहब की विकेट उड़ गई, आज जो है 154 की विकेट उड़ गई। आप जिस खासतौर पर सामान ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो थोड़े से हकाइक बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आपको बताता 40 वर्सेस 3 है। 40 नताइज जो हैं डिसीजंस उनके खिलाफ आए हैं। मैंने 40 जुबैर साहब ठीक है, तो आप 40 वर्सेस 3 कहें। मैंने इसीलिए कहा अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि 4 हलकों की बात की थी खान साहब ने, उनमें से 3 हलके तो खान साहब को हम यही कहते थे कि खोल देने का हम मतलब क्या है, अपील प्रोसेस होता है, ट्रिब्यूनल में आप जाते हैं, वहां जाके आप अपनी जंग लड़ते हैं, कानूनी जंग लड़ते हैं, उसमें जो भी फैसला आता है 40 हलकों में आपके खिलाफ आया, 3 हलकों में आपके फेवर में आया, और हमें कोई महसूस इसमें एक दूसरी चीज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि किसी 3 हलकों में से एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने धांधली में या इर्रेगुलरिटीज में कोई हिस्सा डाला था। नहीं, अब क्योंकि हम अकेले बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। लेट्स आल्सो नॉट फॉरगेट कि जुडिशल कमीशन का जो ओवरऑल सिनेरियो था, पूरे पाकिस्तान का सिनेरियो, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस ने और 2 जजेस ने दिया था, वो हमारे हक में था। जुबैर साहब धांधली क्या होती है फिर ये मुझे बताएं। मैं इसका तो तफसीली फैसला नहीं आया, लेकिन धांधली वो नहीं होती है जो इमरान खान साहब कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल, इमरान खान इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैं अगर आपसे सवाल पहले कर लूं, NA 122 का तफसीली फैसला आ गया था, 4200 के करीब ID कार्ड इशू ही नहीं किया नादरा ने, उस पर वोट पड़ा है।
नादरा कार्ड ने जो आईडी कार्ड इशू नहीं किए उस पर अगर वोट पड़ता है तो सर आप भी कराची के रहने वाले हैं, आपको पता है धांधली के हमेशा से यही कहा जाता था जाली आईडी कार्ड पे होती है। मैं आपने पूछा ना क्या धांधली होती है? धांधली ये होती है कि अगर एक विनिंग कैंडिडेट जो है उसने इन्फ्लुएंस यूज करते हुए अपने हक में तो वो साबित कैसे होगा? ये तो एब्सोल्युटली अयाज सादिक साहब को डाल के तो नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल सही, जाली आईडी कार्ड पे वोट पड़ा है सर, ये धांधली हुई ना। धांधली किसके? तो मतलब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। NA 122 में 91,000 वोट्स थे जो कि वेरीफाई नहीं हो सकते थे थंब इंप्रेशन के तहत, ठीक है। 80 कुछ थाउजेंड वोट्स लिए थे अयाज सादिक ने जो उनको काउंट में आए थे। तो इसका मतलब है 10,000, अगर सारे के सारे वो अयाज सादिक के थे 91,000, तो 10,000 तो खान साहब के भी थे ना। तो ये तय करना ऑब्वियसली एंड में तो बेनिफिशियरी को देखा जाता है ना, बेनिफिशियरी को देखा जाता है कि कौन इलेक्शन जीता था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला भी यही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले में, साद रफी के फैसले में फॉर एग्जांपल क्लियर कट लिखा हुआ है, अयाज सादिक के फैसले में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनमें से किसी ने। अभी आप लोग रिफॉर्म्स में बात कर रहे हैं ना, एक तो ये कि ट्रिब्यूनल के फैसलों पर एक चीज साबित हो गई कि साल डेढ़ साल स्टे ले लेना, ये मेरे ख्याल से एक तब्दीली की जरूरत है। नो तब्दीली पहले मेरे तहरीक इंसाफ को क्लैरिफाई कर दूं और आपको जो मौका देगा मैं रीड करके बता दूंगा कि तहरीक इंसाफ के कितने लोगों ने जाके स्टे लिया है। नहीं मैं सबके ट्रिब्यूनल में कह रहा हूं। देखिए जब आपने ट्रिब्यूनल बनाया 53 में स्टे लिया। सर सवाल सुन लेना, आप सवाल ही सुन रहे। अगर ट्रिब्यूनल की मुद्दत 4 महीने की है, उसमें केस जाता है और 1.5 साल के लिए स्टे ले लें तो 4 महीने तो कहीं नहीं गए ना। तो एक तो उसमें मैं कह रहा हूं नजरसानी करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली जी, एंड वी आर फॉर इट। बात सुनने और दूसरा ये भी देख लें कि जो जाली आईडी कार्ड पे अगर वोट पड़ेगा तो ये बेजाब्तगी कैसे हुई? अगर तहरीक इंसाफ का इल्जाम आप पर ये था कि आपने, मैं इल्जाम की बात कर रहा हूं, ये मेरा मौकिफ नहीं, तहरीक इंसाफ कहती है आपने इलेक्शन मशीनरी के साथ मिलकर इलेक्शन रिग किया, मतलब तो वो इल्जाम मशीनरी जो कि 6,200 वोट जाली आईडी कार्ड पे डाल दे रही है। जस्ट स्टॉप इट हियर। उन्होंने ये कहा कि हमने मिलकर किया ना, ये कहा ना आपने अभी कहा। ये तो मैं आपको बता देता हूं, जब जिस दिन जुडिशल कमीशन का आखिरी दिन था ना, हफीज पीरजादा साहब अपने वो सम अप कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल पूछा कि पीरजादा साहब आपने PMLN के खिलाफ तो एक पॉइंट भी नहीं आज तक बताया। सही। तो उन्होंने कहा हमारा तो PMLN के अगेंस्ट कोई है ही नहीं केस। चल इस पे मैं तरीन साहब से भी पूछ लूंगा। आप कह रहे हैं कि तीनों सीटें, तीनों विकेटें जोड़ी वो बेजाब्तगियों की वजह से है। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा था, लेकिन एक ब्रेक के बाद जहांगीर खान तरीन साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ भी देंगे और उनका आज जो फैसला है सीट पर उनसे भी उन पर बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। जुबैर साहब भी होंगे, जहांगीर खान तरीन साहब भी होंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जुबैर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हैं ही और इस वक्त हमें लोधरा से ज्वाइन किया है जहांगीर खान तरीन साहब ने। जहांगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अभी बात यही हो रही थी कि 3 फैसले जिसको हम कह रहे हैं कि हैट्रिक मुकम्मल कर लिए तहरीक इंसाफ ने, वो यकीनन आपके फेवर में आए। PMLN भी इसको तस्लीम करती है, लेकिन वो कहते हैं कि जो असल मैच था, जुडिशल कमीशन वाला मैच, मुनज़्ज़म धांधली वाला मैच, वो तो हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। देखें जी, जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में हमने पहले भी कमेंट किया है कि उन्होंने हमारे ख्याल में अधूरा काम छोड़ दिया, जितना वो आगे जा सकते थे नहीं गए। उनके पास पावर थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की, उन्होंने पावर इस्तेमाल नहीं की। हमने कहते रह गए मगर उन्होंने वो नहीं की इस्तेमाल। और उसके बाद उन्होंने कमाल की बात ये की, उन्होंने कहा जी ये सारे सबूत मौजूद हैं, कुछ 40 नुक्ते उन्होंने लिखे और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला जो है अपनी जवाबदीद से ये कह दिया कि जी लार्जली इलेक्शन जो है वो ठीक था। तो खैर ये उनकी जवाबदीद थी और हमने कहा हुआ था कि हम इसको मानेंगे, हम मान गए। मगर मेरे ख्याल में कि इन 3 फैसलों की अहमियत अब कितनी ज्यादा है? एक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और ये 3 फैसले आ चुके हैं, इनकी अहमियत आपके ख्याल में अब कितनी ज्यादा है तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए? आपका जो एक ओपिनियन या आपकी राय रही है रिगिंग के हवाले से। देखें, अवाम में इस वक्त जो एक खुशी की लहर है और जो सियासत में एक बहुत बड़ा एक बड़ी तब्दीली आ गई है इन फैसलों के बाद, वो आपको खुद बता रही है। वो बोलता वो सबूत है कि ये जिस 3 हलकों में फ़र्क क्या है। जुडिशल कमीशन ने ओवरऑल बातें की थी, डिटेल में नहीं गए थे, वक्त की कमी भी उनके सामने थी। मगर ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं, इन्होंने 2.5 साल लगाए हैं और मेरे जो ट्राइब्यूनल था उसमें 132 पेशें हुई हैं, सारे सबूत पेश हुए हैं, जिरा हुई है, ऊपर से नीचे तक नादरा की रिपोर्टें आई हैं, डिटेल में उन पर बहस हुई है और आखिर में क्लियरली खुल्ला एब्सोल्युटली फैसला किया गया है कि ये इलेक्शन कलाधम करार दिया जाए। तीनों
اور یہ تینوں چھوٹے الیکشن جہانگیر نہیں صاحب، تھے، یہ کوالٹی کے پھر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو جب جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس کے ٹرمز آف ریفرنس ٹھیک طریقے سے آپ نے طے نہیں کیے تھے، یا جس طریقے سے آپ نے کیس لڑا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ کیونکہ اس پہ قمر زمان قاہرہ صاحب تو پہلے سے کہتے رہے کہ ہمارا موقف یہ تھا تھیلے کھولو، تو کیا آپ نے کیس لڑا صحیح طریقے سے نہیں، یا ٹی او آرز میں آپ لوگ مار کھا گئے؟ دیکھیں ٹی او آر میں تھا، نمبر 1 ٹی او آر تھی کہ وہی ٹی او آر تھی جس کے اوپر ٹریبیونل فیصلہ لے رہے ہیں. ٹی او آر وہی تھی کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے اس کو اس طریقے سے ہولڈ ہونا چاہیے. تو ٹی او آر تھی کہ یہ الیکشن فیئرلی ان اکارڈنس وتھ لا ہولڈ ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تو ٹی او آر میں تھا. ٹریبیونل فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ جب ہلکے انڈیویجول حلقے کی بات آتی ہے کہ یہ ان اکارڈنس وتھ لا نہیں تھا، مگر کسی وجہ سے، اور یہ 3 حلقے ابھی تک آئے ہیں، 4 میں سے 3 کے فیصلے ہی آئے ہیں. 100% ریکارڈ ہے، 75% نہیں ہے ابھی. اور اچھا، اس پر ابھی زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 فیصلے آپ کے خلاف بھی گئے ہیں. نہیں جی، جو ٹیکنیکل فیصلے گئے وہ ہمارے خلاف گئے، میرٹ ہمارے خلاف کوئی بھی نہیں. میں اس میں ایک وضاحت کر دوں جہانگیر، ایک اگر آپ اجازت دیں میں وضاحت کر دوں. یا تو آپ جوڈیشل پروسیس کو، وہی جو ٹریبیونل کا ہے اس کو، جوڈیشل پروسیس کو یا تو پورا ایکسیپٹ کریں گے یا آدھا نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکل اس پر، اٹ از فار دا جج، اور یہ کوئی الیکشن سے ریلیٹڈ جوڈیشل پروسیس نہیں ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. اگر آپ حامد خان صاحب سے پوچھیں گے جو آپ کے لائر ہے، وہ 90% انہوں نے کیریئر میں مینٹینیبلٹی پر اڑا دیتے ہیں. سو یہ دس از فار دا جج. سو یو کانٹ سے کہ اس نے انصاف نہیں کیا، وہ انصاف ہی کر رہا ہے، بٹ یو کانٹ سے کہ جی وہ اس طرح سے انصاف کرے. جی جہانگیر صاحب، میں نے کہا ہی نہیں، میں نے یہ بات، تو پھر انصاف تو ہوا تھا نا. کہا ہے کہ میں سن لیں میری بات سن لیں. میں نے یہ کہا ہے کہ جن حلقوں میں ڈیٹیلڈ اسکروٹنی ہوئی ہے، جو میرٹ کے اوپر گئے، میرٹ، the word is merit of the case کے اوپر گئے ہیں، Even that is not true, by the way. I can list a number of cases. ٹریننگ آپ کی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے. بڑے افسوس کی بات ہے، نون میں جانے سے پہلے آپ بڑے ریزنیبل آدمی تھے، نون میں جانے سے پہلے آپ. اچھا، آپ بھی تحریک انصاف میں جانے سے پہلے بہت ریزنیبل، کیونکہ آپ دونوں یہ تو پہلے جہانگیر صاحب آپ مکمل کر لیں، اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ جو میں آپ کو کہوں آپ واپس مجھے کہہ دیں. جیسے ہم بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے اس طرح کی اسکول میں. تو یہ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ میں بتاؤں، اور جب وہ دیکھیں نا وہ ایک ہی بات کر دیتے ہیں، میں حیران ہوں ان کے اوپر. لیٹ ہم فنش پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں، جی جہانگیر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کیا ہے. ایک جج صاحب نے پیٹیشن باہر نکال دی کیونکہ اس کا جو سٹیمپ تھا 3 روپے کا، اس کے اوپر کوئی تاریخ کا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، قانون کے حساب سے میں نہیں کہتا انہوں نے ناانصافی کی، قانون کے حساب سے صحیح ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیکنیکل وجہ سے ناک آؤٹ کرنے سے جو میرٹ تھی، جو میرٹ آف دا کیس تھا، اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. جہاں پہ میرٹ پہ ڈسکشن ہوئی وہاں پہ نون کے لوگ فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں جہانگیر صاحب کہ کیا 4 ایگزامپلز 5 ایگزامپلز دے دوں جہاں میرٹ پر ہوا ہے. میں آتا ہوں، کیونکہ یہ بات رہ جائے گی نا شہزاد، بات رہ جائے گی. میں صرف نام لے دوں، مختصر کر لیں. جی مختصر. اجاز چودھری صاحب کا پورا کیس چلنے کے بعد ہوئے، راجہ حسن نواز کا پورا کیس ہونے کے بعد ہوئے، کیسر جمال صاحب کا پورا کیس ہونے کے بعد، غلام سرور صاحب کا پورا کیس ہونے کے بعد، راجہ عامر زمان کا پورا کیس، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو یہ کہنا کہ سارے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اڑے تھے، یہ سارے پورے کیسز چلیں. جی جہانگیر صاحب، میں جواب دیتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ 4 حلقے خان صاحب نے کہے تھے. ہم ان 4 حلقوں کی جب بات کرتے ہیں اس میں سے 3 میں 100% رزلٹ آئے. 3 میں سے 3 ہم یہ جو ہے الیکشن قرار دے دی گئی ہے. اس کے بعد رائے حسن نواز صاحب کا جو کیس ہے وہ الیکشن کی میرٹ کے اوپر نہیں ہے کہ یہاں ووٹنگ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ ان کی پراپرٹی ڈسپیوٹ کے اوپر ہے کہ یہ پراپرٹی انہوں نے ڈکلیئر کی تھی کہ نہیں کی تھی. راجہ عامر زمان اپنا کیس جیت گئے تھے، ہارے نہیں تھے، اس لیے وہاں بائی الیکشن ہوئی ہے زبیر صاحب. اور باقی بھی جو آپ نے نام، اچھا ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. چلیں اس جہانگیر صاحب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں ترین صاحب کہ کیا آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اگر آپ زیادہ پش نہیں کرتے، اس کو آپ ایک سیاسی ایشو بنا کے رکھتے اور ان فیصلوں کا ویٹ کر لیتے ٹریبیونلز کا، تو آج آپ کی سیاسی پوزیشن اور زیادہ اسٹرانگ ہوتی تھی؟ کیا یہ فیلنگ ہے آپ کی جماعت میں؟ نہیں، ہماری فیلنگ یہ نہیں ہے. دیکھیں، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کو ہم بنوانا چاہتے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ وہ بہت آگے تک جائے گی، بیگز بھی کھلیں گے، تفصیل میں جائے گی، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمز بنائے گی، میگنیٹک انک کے ایشو کے اوپر جائے گی. اور دیکھیں NA 122 کے فیصلے میں کاظم علی ملک صاحب نے 5.5 صفحے لکھے ہیں میگنیٹک انک کے اوپر، 5.5 صفحے، وہ آپ پڑھیں. یہ اور یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ پھر
یہ ایشو جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن کو حتمی طور پہ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے بالکل آپ سمجھتے ہیں کیا ترین صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کو بڑا دھچکا پہنچا اس سے؟ کیونکہ ابھی زبیر صاحب مجھے فرما رہے ہیں ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, 3 سیٹیں ہار گئے, کوئی بڑی ایشو نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن کی کیونکہ ہم عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں. جیسے ہم نے ہری پور میں ہم نے پھینٹی لگائی تھی, جیسے ہم نے گجرانوالا میں جیتا تھا, جیسے ہم نے دوسرے تمام بائی الیکشنز جتنے ہوئے ماسوا 1 کے جو ملتان میں یہ جیتے تھے, یہ فیصلہ کر چکے ہیں حتمی طور پہ اس میں, یہ خبر یہ فیصلہ ہوگا. اور ہم آج ہم یہ بھی بتا دیں, عمران خان اور جہانگیر ترین صاحب اب یہ کہیں گے کہ ہم اپنے آپشنز اوپن رکھیں گے, کیونکہ ہم ان کو فیس کرنا چاہتے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے پی ایم ایل این کے فیور میں فیصلہ دیا تھا, اور عوام کی عدالت میں جیسا کہ جی بی میں گلگت بلتستان میں, لیکن کن سیٹوں پہ NA 154 پہ ری الیکشن پہ جائیں گے, ایاز صادق کی سیٹ پہ بھی ری الیکشن پہ جائیں گے, اور سعد رفیق صاحب کی سیٹ پہ بھی ری الیکشن پہ جائیں گے. فارمل ڈیسیژن نہیں ہوا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ہم ان کا پیچھا کریں گے عوام کی عدالت. جہانگیر صاحب اب یہ آپ کے خیال میں آپ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ ری الیکشن کی طرف معاملہ جائے, یا آپ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اسٹے لے کے بیٹھ جائے اس پر؟ میں کلیئرلی ایک بات کو آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری ڈیبیٹ ہے 2013 کی الیکشن صاف و شفاف تھی کہ نہیں تھی. 3 حلقے یہ جو اس طرح کے فیصلے آتے ہیں, اور جب یہ الیکشن کالعدم ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں, تو یہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ وہ 2013 میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئی. اب اگر آپ بائی الیکشن کی بات کریں یا 2018 کی الیکشن کی بات کریں, وہ ایک اور بات ہے, اس کی نوعیت ہی بالکل فرق ہے, اور وہ بحث ہی بالکل فرق ہے. مگر بات یہ ہے 2013 کی, یار میں 2013 کی الیکشن, ہم کیا کہتے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ اگلی الیکشن جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی, ہم کہہ رہے ہیں 2013 کی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے, اور ہم یہ پروو کر رہے ہیں. یہ آپ کیسے فرما سکتے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن نے کچھ اور فرمایا ہے. جہانگیر ترین صاحب, آپ ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یا اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نے جو فیصلہ کیا, جو ٹی او آر آپ نے بنوائے, لیکن ان 3 سیٹوں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ فری اینڈ فیئر تو نہیں ہوئے مکمل یہ الیکشن, اور صحیح طریقے سے نہیں ہوئے. بیکاز شہزاد دنیا بھر میں پٹیشنز فائل ہوتی ہیں, انڈیا میں بھی پٹیشنز فائل ہوتی ہیں, یہاں بھی پٹیشنز فائل ہوتی ہیں ہمیشہ سے, اور فیصلے اوور ٹرن ہوتے ہیں. جس طرح 40 حلقوں میں ہمارے فیور میں فیصلے آئے ہیں. یہ جو ابھی فرما رہے تھے کاظم ملک صاحب کا انٹرویو کل اے آر وائی پر دیکھ لیں, روہیل اظہر کے بارے میں وہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈ کا پوچھا تھا کہ روہیل اظہر کو آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر, اس نے کہا ٹیکنیکل گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس. کاظم ملک جن کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, جن کو جان کی دھمکی نہیں, عمران خان کہہ رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں. نہیں, کاظم ملک صاحب نے کل کہا. بہرحال میں اس میں نہیں جاؤں گا. آپ ایک جگہ کہتے ہیں انڈر پریشر نہیں ہے, دوسری جگہ آپ کاظم ملک صاحب کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. میں پہلے تو آپ کو روہیل اظہر صاحب کی بات کر رہا تھا کہ یہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ اٹ از فار دا جج ٹو ڈیسائیڈ, یہ عمران خان چیف جسٹس آف دی انٹرنیشنل کورٹ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ سنائیں گے. جی ترین صاحب, میں آپ کو موٹی بات بتاؤں, یہ چاہے جتنی بھی باتیں کریں, جتنے بھی بحث کریں, سب کچھ قوم کے سامنے ہے. ان 3 فیصلوں نے پوری سیاست میں تبدیلی 800 حلقوں میں لے آئے ہیں. اور جی یار زبیر, آپ چاہے جو بھی کہیں نا, حالات چینج ہو گئے, حالات تبدیل ہو گئے, لوگوں کو یقین ہو گیا. وہ آپ تو پتہ نہیں ہم 50 سال سے سن رہے, حالات تبدیلی آ چکی ہے. حالات تبدیل ہو گئے نا بھائی, آپ میڈیا سے پوچھ لیں. ابھی ہری پور میں حالات تبدیل ہوئے تھے, میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. نہیں, ابھی ہری پور میں کیا ہوا تھا مگر اس وقت مجھے یہ شو ماڈریٹ کرنے کا اگر موقع مل جائے تو آپ دونوں کی نوازش ہوگی. جی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ زبیر صاحب سے مسئلہ یہ ہوتا ہے ماڈریٹ نہیں کسی کو کرنے دیتے. زبیر صاحب اب انٹرپٹ نہ کریں, میں آپ سے سوال آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, میں نے آپ کو 10 منٹ ایکسکلوسیو بھی دیے سر. مجھے آپ نے اس لیے بلایا تھا کہ اچھا آپ کا پروگرام باری باری کریں نا. ترین صاحب, یہ زبیر صاحب آپ کے قابو نہیں آئیں گے, یہ کسی کے قابو نہیں آتے. اچھا, زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ری الیکشن کی طرف جائیں گے, اور 2 سیٹوں پہ کہہ رہے ہیں تو کنفرم ہے, یا صادق صاحب کی سیٹ اور یہ جو آفیشیل ڈیسیژن نہیں ہوا, آفیشیل ڈیسیژن نہیں ہوا, لیکن انڈیا انہوں نے دے دیا ہے, تو لڑنے کے لیے تیار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب پنجاب میں ان کی حکومت ہے, وفاق میں ان کی حکومت ہے, تو کوئی چانس ہے آپ کا ان سیٹوں پہ جیتنے کے؟ دیکھیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے پہلے بھی راجن پور میں بھی ایک سیٹ جیتی ہے, فیصل آباد میں بھی ایک سیٹ جیتی ہے. اس سے پہلے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے پری پول ریگنگ کا کام شروع نہیں کیے تھے. یہ لوگ پری پول ریگنگ بھی کریں گے, یہ وہاں پہ اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ کے کام بھی شروع کر دیتے ہیں, یہ اپنے مرضی کے وہاں پہ افسر بھی لگاتے ہیں, ان کو ایک ٹارگٹ بھی دیتے ہیں. یہ تو لوگ سارا کچھ کرتے ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں. سیاسی پارٹیز الیکشن سے باہر رہنا پسند نہیں کرتی, مگر ایک سوالیہ نشان ہمارے یہ ہے, ہم اس پہ سوچ بچار کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے
کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے جس نے پچھلی 2013 کی الیکشن کو کلیئرلی ہینڈل نہیں کر سکے، اور جوڈیشل کمیشن نے بھی 40 نقطے دیے، پوائنٹ آؤٹ کیے کہ ان کی کیا غلطیاں تھیں، ہمارے خیال میں یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا، مگر چلو آپ جو بھی کہتے ہیں نااہلی تو ڈیفینیٹلی تھی، پکی بات ہے کہ نااہلی تھی ان کے ہوتے ہوئے۔ اور الیکشن کمیشن کے ریفارم کے بغیر کیا پاکستان میں کبھی الیکشن صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں حیران ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے اس بات میں، کیونکہ کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں چاہتے؟ یہ ہمیشہ دھاندلی والی الیکشن چاہتے ہیں، یہ ہمیشہ نیوٹرل، ہمیشہ اپنی مرضی کا امپائر ترین صاحب یہ بتائیں کہ اگر الیکشن دوبارہ ہونا ہے تو وہ 60 دن کے اندر ہونا ہے، 60 دن کے اندر اگر یہ ممبران استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر آپ انہی ممبران کے انڈر الیکشن لڑیں گے؟ یہ ہم لوگ ایز اے پارٹی اس کے اوپر اب اس وقت ہم بحث کر رہے ہیں، ہم میٹنگ کر رہے ہیں، ہم اپنا موقف آپ کو بتائیں گے، مگر یہ سوال نشان ہم سوال تو اٹھا سکتے ہیں نا، یا کہ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے، اور نون سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ بھی صاف اور شفاف انتخاب چاہتے ہیں نا؟ اب ان لوگوں نے تو سب نے کہہ دیا کہ یہ لوگ صاف اور شفاف نہیں کر سکتے، تو بات یہ ہے کہ پھر آپ بھی ہمارے ساتھ ملیں، ان کو چھٹی کراؤ یار، نئے لوگ لے کے آؤ، نیوٹرل امپائر کے ساتھ آؤ اگر آپ میں ہمت ہے تو۔ ترین صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کر ان الیکشن کمیشن میں جو لوگ ان کی چھٹی کرائیں اور پھر الیکشن لڑیں۔ اچھا میں اب ایک تو آپ نے سوال پوچھا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ پہلے جہانگیر ترین صاحب آپ مجھے بھی اب زبیر صاحب جواب دے رہے ہیں آپ کی بات، تھرو آؤٹ جب سے آپ آئے ہیں سارے سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے، اس لیے میں بیچ میں بول رہا تھا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو آج حق بنتا ہے ویسے فلو دے رہا ہوں، حق بنتا ہے تو پھر اکیلا ان کو بلانا تھا نا، پھر مجھے کیوں بلایا تھا؟ اگر حق بنتا ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے یار زبیر بول لو یار، بولو۔ اچھا ایک تو یہ آپ نے سوال پوچھا تو وہ کلیئر ہے کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں، الیکٹورل پولیٹکس سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اظہار بھی کر دیا اس کا کہ جی ہمارے پاس آپشنز اوپن ہیں، ہم دیکھیں گے ہم کیا کریں گے۔ دوسرے پوائنٹ یہ ہے الیکٹورل ریفارمز، آف کورس وی وانٹ الیکٹورل ریفارمز۔ کل صبح عمران خان صاحب اسمبلی میں آئیں اور آ کے دھواں دھار تقریر کریں کہ جی الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹی کیوں نہیں کام کر رہی ہے۔ آپ نے کبھی سنا عمران خان کو اس پر بات کرتے ہوئے؟ تو بات یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی اس نے یہ غلطی کر دی، اس نے یہ کر دی، اس کو پنش کرتے، بالکل ان کا حق بنتا ہے، ان کا کنسرن ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اور ان کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو اس کو ریزالو کرنے کا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک موجود ہے، اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ان کو اعتراض ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن پر، ان کا حق بنتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ سے سوال نہیں کر رہا۔ دو بڑی جماعتیں اپوزیشن کی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اپنا موقف دے چکی ہے کہ ان ممبران کو گھر جانا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک سیاسی ایشو بن گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سیاسی ایشو کو حل کرنا ضروری ہے پی ایم ایل این کے لیے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کیوں ان کی پہلی بات طرفداری کیوں کر رہے ہیں؟ ہم طرفداری نہیں کر رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے شہزاد صاحب، آپ محمد زبیر سے بات کر رہے تھے، شہزاد صاحب پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ قانون کیا کہتا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ان کے اوپر ہے الیکشن کمیشن کے ممبران پر کہ وہ اپنے پرسنل کیا موقف لیتے ہیں۔ جس طرح اگر آپ کے اوپر میں کہوں کہ جی مجھے ڈس ریگارڈ ہے آپ کے، مجھے آپ کی کریڈیبلٹی سے اعتراض ہے، تو آپ کو شہزاد کو ریزائن کر دینا چاہیے، یہ تو آپ کے اوپر ہے نا۔ لیکن طریقہ کار آپ کو یہاں سے باہر نکالنے کا ایک سما نے ڈیفائن کیا ہے، تو آپ اسی طریقے کار سے بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ممبران کو جانا چاہیے، لیکن طریقہ کار پہ بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیس ہے وہ کل آئے نا، پارلیمنٹ میں آئے۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور آ کے یہ کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے اور جماعتیں بھی ان کے ساتھ ہے، تو پروسیس کو، لیگل پروسیس کو تو انیشیٹ کریں نا، اس میں کیا خرابی ہم کہہ رہے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، اس کا جواب دے دیں ترین صاحب۔ پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہے، آج قاہرہ صاحب بولے ہیں، کل لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب بولے تھے، تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلے جائیں۔ دیکھیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی جا سکتے ہیں، یہ بھی آپشن ہمارے پاس اویلیبل ہے، مگر میں ایک اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا الیکٹرل ریفارم کر لیں آپ، بات یہ ہے کہ ابھی جو قانون ہیں وہ تو امپلیمنٹ نہیں ہوتے، آپ نے نئے قانون بنا دیں گے الیکٹرل ریفارم سے، امپلیمنٹ کون کرے گا ان کو؟ یہ الیکشن کمیشن کرے گی؟ کبھی نہیں ہوگا، آپ فیل ہو جائیں گے، آپ جتنے مرضی الیکٹرل ریفارم کریں، جب تک امپلیمنٹیشن کا میکینزم ٹھیک نہیں ہوگا کوئی قانون بدلنے کا، سخت قانون بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ امپلیمنٹیشن میکینزم ٹھیک کریں آپ، جب آپ کے کام ٹھیک ہو۔ کرے گا کون کرے گا؟ آپ اور ہم ملتے ہیں، آپ، اچھا میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہم اور آپ بیٹھتے ہیں اور الیکشن کمیشن کا میں جھاڑو پھیرتے ہیں، بہترین لوگ لگاتے ہیں، نیوٹرل لوگ لگاتے ہیں، پھر آپ بھی لڑیں الیکشن، ہم بھی لڑتے ہیں الیکشن، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو۔
نہیں بہترین. ایک تو بہترین کی اصطلاح جو ہے نا جہانگیر, وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ایک ہو سکتا ہے, بٹ یو آلسو ہیو ٹو اپریشیٹ somebody else's point of view. You can't say کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہی صحیح ہے, اور اگر کوئی اور ہے جو آپ, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں میں ایک سیکنڈ, جو ٹریبیونل ہے آپ ہمارے الیکشن کمیشن کے اندر ہے, ٹریبیونل نے آج فیصلہ کس کے حق میں دیا ہے؟ الیکشن کمیشن کو صفایا کریں ان کا. پہلے یہ کیا کہتے تھے جہانگیر ترین اور عمران خان کہ ہم تمام دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں, ہمیں انصاف نہیں ملا. آج آپ کو انصاف ملا ہے نا, اسی ٹریبیونل سے انصاف ملا ہے. تو پھر ہم لیکن اس چیز میں تو آپ کا ریکارڈ بھی اچھا نہیں ہے. ایک جج جس نے 30 فیصلے آپ کے حق میں دیے ہیں, ایک فیصلہ آپ کے خلاف جاتا ہے, آپ کہتے ہیں تعصب کا فیصلہ یہ, مطلب پہلی بات یہ آپ محمد زبیر سے بات کر رہے ہیں, اور ہماری پرویز رشید از انفارمیشن منسٹر, وہ حکومت کے اسپوکس پرسن ہے سر. میں آپ کو ایک میں ریٹریٹ کر دوں, ہمیں ججمنٹ سے شدید اختلاف ہے. آپ نے کہا تعصب والا فیصلہ ہے ڈیفرنٹ. پہلے آپ محمد زبیر سے بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ کسی اور کے ورڈز میرے منہ میں نہ ڈالیں نا. پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شدید اختلاف ہے, اور وہ اختلاف ہونا ہمارا حق ہے, اور قانونی اجارہ کرنا ہمارا حق ہے. اب اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے جوڈیشل کمیشن کا رزلٹ آیا تھا, اور جوڈیشل کمیشن کے رزلٹ میں اوور آل بیسس پر 2013 کے الیکشن کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ کوئی بھی اس میں میننگ فل ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے مینڈیٹ چھینا گیا ہو. یہ جو کہتے ہیں نا 40 اس میں لائنز ہیں اور 40 میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. دیکھیں ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں سیٹوں کی بات کر لیں تو ججمنٹ یہ ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, اور اس میں دھاندلی آپ کہیں نہیں ثابت کر سکتے. لیگ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے. جی ترین صاحب, بے ضابطگیاں ارریگولیرٹیز ہی دھاندلی ہوتی ہے, اور دھاندلی کیا ہوتی ہے, اور کیا یہ آپ میری بات تو سن لیں, کیا ہم اب یہ ایویڈنس لے کے آئیں کہ جو آر او تھا اس نے کہا کسی کو یار یہ میں جو کر رہا ہوں گڑبڑ, یہ میں نون لیگ کی وجہ سے کر رہا ہوں, مجھے فلانے کا فون آیا تھا, وہ یہ تو نہیں کہے گا نا بھائی. تو یہ ارریگولیرٹیز ہیں, یہ دھاندلی ہی کہتے ہیں. کوئی لفظ دھاندلی نہیں ہوتا لاء میں, یہ ارریگولیرٹی ہی کو دھاندلی کہتے ہیں. ان اکارڈنس ود لاء نہیں ہولڈ ہوئیں الیکشن, اس کا مطلب ہے دھاندلی ہوئی. اچھا جہانگیر ترین صاحب, جو آپ کا انٹرنل پارٹی الیکشنز ہوا تھا, انٹر پارٹی الیکشنز, اس میں جسٹس وزیر الدین اتنے کریڈیبل آدمی, سوال سن لیں کہ آپ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں نا اپنے گھر سے باہر آ کے کہ جی وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, تو ہمارا سوال اور پوری قوم کا سوال تو ہے کہ آپ کا اپنا گھر میں آپ کے بارے میں آپ کی پارٹی کے کولیگز نے یہ کہا, آپ کی پارٹی کے کولیگز نے آن اوتھ کہ آپ نے پیسے کھلا کے عارف الوی کو ہروایا. اب یہ آگے نہیں اپنے, اور آپ کو گینگ آف فور کو ہمیشہ جب آپ کی آرگومنٹ فیل ہو جاتی ہے نا تو ان ہتھ کنڈوں پہ آ جاتی ہے. بڑی ریلیونٹ بات ہے بھائی, آپ پوری قوم کو کی اصطلاح کرنے جا رہے ہیں, اپنی پارٹی کی تو اصطلاح کر لیں. پہلے اچھا سوال کیا, جواب تو لے لیں. جی بھائی جواب تو دینا دو. جسٹس وزیر الدین کے آپ کو تو آپ کو صحیح طرح پتہ نہیں ہے نا, آپ مجھے میرے سے آرگومنٹ جیتنے کے شوق میں آگے نکل گئے, آپ نے پیچھے دیکھا نہیں ہو کیا رہا ہے. جسٹس وزیر الدین نے کہا کہ ہماری انٹر پارٹی الیکشن صحیح نہیں تھی, ہم نے فوری طور پہ تمام آرگنائزیشن کو ختم کر دیا, ڈیزالو کر دیا, اور ایک انٹرنل سیٹ اپ لگا دی. اب یہ آپ سمجھ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ بھی یہ کرتے ہیں. جو انہوں نے اینڈ ریزلٹ یہ کیا ہے, انہوں نے اینڈ ریزلٹ یہ کہا ہے کہ 4 گینگ آف فور جو ہیں, جس میں وہ آصف لاہور کے جو ہیں اور پرویز خٹک صاحب ہیں اور نادر لگاری ہیں, ان چاروں کو پارٹی رکنیت ان کی ختم کر دیں. سننے تو دیں, مطلب آپ اس کا جواب دینا, یہ گھما رہے ہیں نا لمبا فلسفی گھما رہے ہیں. تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ نیشنل الیکشنز کی, آپ پی ٹی آئی کے ذاتی الیکشنز لے کے بیٹھ گئے. کیوں نہ ہم چیلنج کریں, جب یہ پوری قوم کو وہ چیلنج نہیں کر سکتے آپ, بیکاز پوری انٹرا پارٹی کا مسئلہ ہے. ایک بات نہیں ہے زبیر, یہ دیٹ از اے پبلک ڈومین, دیٹ ڈاکومنٹ از اے پبلک ڈومین. جب یہ پوری قوم کو اصلاح کرنے چلے ہیں تو پہلے تو ہم سوال پوچھیں گے نا, پہلے اپنا تو آپ اصلاح اپنی بھی کر لیں, اپنی پارٹی میں الیکشن کروائیں. آپ اپنا اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ نے انہیں کو فارغ کر دیا, آپ نے جسٹس وزیر الدین کو فارغ کر دیا. مطلب آپ کی ذرا انصاف کی وہ لیول دیکھیں. سن تو لیں آپ, ان کا جواب تو سن لیں مکمل. جی میری بات تو سن لیں. جو جسٹس وزیر الدین نے فیصلہ دیا کہ الیکشن ہماری صحیح نہیں تھے, ہم نے تمام الیکٹڈ باڈیز کو ڈیزالو کر دیا. میرا ایشو بعد میں اٹھا تھا, وہ بالکل ایک فرق چیز ہے, اس کے اوپر آپ کا کوئی تعلق نہیں الیکشن کے ساتھ.
جو انہوں نے کہا غلط ہوئی الیکشن، ہم نے ڈیزالو کر دیا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں زبیر صاحب کو، جسٹس وجی الدین کا بڑے شوق سے بات نام لے رہے ہیں، تو آپ بھی یہ کر دیں، ہم نے آپ پہ اٹھایا، آپ بھی ڈیزالو کر دیں اپنی پارلیمنٹ کو. اچھا ترین صاحب کریں نا پھر. ایک سوال اپنے پارٹی کے سینئر ترین رہنما نے آن اوتھ کہا کہ جہانگیر پیسے کھلا کے اب میرے سوال کا جواب دے دیں ترین صاحب. میں جہانگیر you want to have a challenge with me؟ آپ یہاں پہ وہی والی بات ہے، جب بیک فٹ پہ تو آپ نیشنل الیکشن کی بات کرتے کرتے یہ اچھا آپ غلط کام کر کے اب میں زبیر آپ کی پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اوپر آ جاؤں کہ آپ نے جو پرائیویٹائزیشن کی ہے یہ باتیں کرنا شروع ہو جاؤں. اس شو کا ایجنڈا میں سیٹ کروں گا سر، اور میں بات کر رہا ہوں نیشنل الیکشنز پہ. اب لیکن کیونکہ بات نکلی، ترین صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. ترین صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. مگر ان کو کہیں یہ بولے نہیں، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، یہ بہت ہی گھٹیا باتیں کرنی شروع ہو گئے. ٹھیک ہے چلیں میری بات سن ترین صاحب. اب آپ پہ یہ جو الزام لگایا جاتا تھا کہ آپ نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے، دھرنا آپ کی وجہ سے، آپ سمجھتے ہیں آج یہ فیصلہ جو آیا آپ کے حق میں، اس سے آپ کی اپنی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے؟ جی بہت زیادہ مستحکم ہوئی ہے. مگر میں آپ کو عرض کروں کہ ہم پچھلے دنوں میں تمام ناظموں کے انٹرویو کر رہے تھے اور ہم باقی علاقے میں بھی گھوم رہے تھے. ہر انسان نے جو آیا ہے ہمارا، چاہے وہ پاکستان کے جس حصے سے آیا ہے، اس نے آگے کہا ہے کہ دھرنے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا پیغام اور میسج اور پاپولیرٹی ہر گاؤں گاؤں میں پہنچ گئی ہے. تو یہ دھرنا کامیاب چیز تھی. میں نے اگر دھرنے میں حصہ لیا ہے تو میں بڑا خوش ہوں، اور میرا رول تھا اگر دھرنے میں تو میں اور بہت خوش ہوں، کیونکہ پارٹی کے لیے اگر سب سے زیادہ کامیاب چیز ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں وہ دھرنا تھا. ٹھیک ہے، اس دھرنے کے بعد آپ 6 بائی الیکشن ہار چکے ہیں، جن میں سے 5 آپ پی ایم ایل این کے خلاف آ رہے ہیں. اب میں پھر وہی پوچھتا ہوں کہ لاہور کے 2 سیٹوں پہ الیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ تو مجھے نہیں پتا کہ کون کھڑا ہوگا، کوئی ایسا فیس جو کہ سعد رفیق کا سامنا کر سکے، ایاز صادق صاحب کا سامنا کر سکے. یقیناً لودھرا میں تو آپ ہی شاید واپس کھڑے ہوں گے اپنی سیٹ پر، لیکن یہ بڑا ویک وکٹ ہو جائے گی. عمران خان صاحب نہیں ہوں گے ایاز صادق صاحب کے سامنے، سعد رفیق صاحب بھی بڑے مقبول ہیں، حکومت بھی ان کی ہے، تو کیسے سامنا کریں گے؟ ہم سامنا کریں گے جی. الیکشن لڑی جاتی ہیں، سیاسی پارٹیاں اسی لیے میدان میں آتی ہیں کہ الیکشن لڑی جائے، اور ہم لڑیں گے الیکشن، اور بہت بھرپور طریقے سے لڑیں گے انشاءاللہ. جی زبیر صاحب الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے تو پہلے چیلنج کیا ہے، ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو کنسسٹنٹلی ہر بائی الیکشن جیت رہے ہیں، ماسوا ایک آدھ کے، لیکن 90% بائی الیکشن، اور ان کے اپنے صوبے میں ہری پور میں کیونکہ عمران خان یہ کہتے تھے کہ پنجاب پولیس کے بغیر یہ جیت کے دکھائے. ہم نے 50,000 ووٹوں کی برتری سے ہری پور میں انتخاب جیتے، ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے ہیں. اس سے پہلے گجرانوالہ میں جیتے، اس سے پہلے ہم نے ہر جگہ کاموں کی، ہر جگہ ہم بائی الیکشن جیتے. ہم نے جی بی میں سنگل لارجسٹ پارٹی ود ایبسولوٹ میجورٹی ہم جیتے ہیں. کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے پورے پنجاب میں، آپ دیکھیں 20 میں سے 19 سیٹیں پنڈی میں، 20 میں سے 15 سیٹیں لاہور میں، 5 میں سے 4 سیٹیں سیالکوٹ میں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں ترین صاحب تو ہر الیکشن تو نہیں دھاندلی کا ہو سکتا نا. آج کیونکہ آپ کے جو مخالف تھے صدیق بلوچ صاحب، وہ بھی آج میڈیا کے سامنے آئے، انہوں نے سما سے بات کی تھی اور انہوں نے کچھ کہا تھا. میں چاہوں گا کہ آپ سن لیں، اس کے بعد اس کا جواب دے دے گا پلیز. میں تو پر امید ہوں کہ کوئی نہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے، نہ کوئی چیز ہوئی ہے. پیسے والے آدمی ہیں بھائی، میرے خیال میں اب یہ بنتا جا رہا ہے اس ملک میں روایت کہ پیسے والے آدمی کے خلاف لڑنا سب سے بڑا جرم ہے. میں صوبائی کا بھی جیتا، قومی کا بھی جیتا. قومی پر میں نے دھاندلی کی، قومی اسمبلی کی سیٹ پر، صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر میں نے دھاندلی نہیں کی. اس حلقہ سے ہم 11ویں دفعہ ممبر بن رہے ہیں. اسی حلقہ سے 2004 میں جنرل مشرف سے اس نے کرایا ہے 28 کروڑ معاف. آج بھی میرے پاس ثبوت ہے. اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک ملا ہوا تھا جس نے ہمیں کوئی چیز پرووائڈ نہیں کی تھی. جہانگیر ترین جیسا اس ملک میں جھوٹا آدمی اور کوئی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کی بربادی کا مجھے جی ترین صاحب، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لودھرا میں سارے انڈیپینڈنٹ پینل تھا وہ جیتا تھا، تو میں نے کس طرح دھاندلی کی تھی یہ مجھے بتا دیں. دیکھیں یہ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں. پی ایم ایل نون کے 2 پینل تھے لودھرا میں. ایک پارٹی فیکشن بیک کرتا ہے، دوسری کو دوسرا ٹکٹ کسی اور کو مل گئے. مگر جب الیکشن میں مہم شروع ہوئی تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ فیکشن جو ہے یہ زیادہ اچھا ان کا چانسز ہیں، تو پھر پوری پی ایم ایل نے ان کو بیک کیا تھا. جس کا ثبوت یہ ہے کہ الیکشن کے 2 گھنٹے بعد ان کی جب ڈکلیئر کر دیا گیا ان کو غلط طریقے سے، تو یہ چلے گئے سیدھا پی ایم ایل نون میں. اور جہاں تک یہ باقی باتیں کر رہے ہیں، یہ اگر انہوں نے اپنا حلقہ چھوڑ دیا تھا صوبائی، نہیں تو ہم وہاں بھی چیلنج کرتے ہیں ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا،
ایک جج نے 2.5 سال کیس چلا کے اور اس الیکشن کو کلعظم قرار دیا ہے. نادرا کی رپورٹ کو اس نے بیس بنایا ہے جو نہ میری ہے نہ آپ کی ہے بلکہ ان کی نون والوں کی ہے, اس کی بیس بنایا ہے. دوسرا یہ وہ انصاف بول رہے تھے جنہوں نے جھوٹی ڈگریاں لی ہیں جس کو آج جج نے نااہل قرار دے دیا اور نہ صرف اب سے نااہل قرار دیا. لیکن اس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک پیسے والے شخص کے سامنے الیکشن لڑ رہے تھے, یہ ان کی جرت تھی اور یہ ان کا قصور ہے. صدیق بلوچ صاحب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں؟ یہ سب سے زیادہ زبردست جو ہے شخصیت ہیں لودھراں کی. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے نام سے لوگ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کا کیا کردار ہے, کہ یہ کتنے بڑے جاگیردار ہیں یہاں کے, اور یہ آج مجھے یہ باتیں سنا رہے ہیں. یہ بہت بڑے جاگیردار ہیں, ان کی باتیں مت سنیں. جو اصلیت ہے وہ عوام لودھراں کی جانتی ہے. چلے زبیر صاحب بالکل کنکلوژن ہے. ایک بات تو طے ہے, چاہے ٹریبیونل کے فیصلے ہوں چاہے جوڈیشل کمیشن میں الیکشن مشینری کا جو ہو وہ ثابت ہو چکا ہے نااہل ہے. اس پہ تو آپ ابھی آرگیو کر رہے تھے کہ ترین صاحب سے کہ بہتر لوگ کون ہیں, جو آپ کہیں گے وہ بہتر لوگ نہیں ہوں گے, لیکن یہ لوگ جنہوں نے الیکشن کرایا یہ نااہل لوگ ہیں, یہ اپنا کام اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکے. شہزاد ہر چیز کا کانسٹیٹیوشنل آنسر ہے, اور اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ میں کانسٹیٹیوشن سے باہر جا کے کوئی چیز سجیسٹ کروں, لیکن آپ یہ تو کہتے ہیں آپ نہ کریں, یہ کہیں نااہل لوگ ہیں کہ نہیں نااہل میں کیوں کہوں, کیوں نہیں؟ یہ تو ٹریبیونل کے جج نے ڈٹرمن کیا ہے. ایک سیکنڈ رک جائے, جسٹ ہولڈ آن. پاکستان میں جتنی پٹیشنز فائل ہوئی تھی 2013 الیکشن کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں تھا کمپیئر ٹو 2008 and 2002. سن لیں there are two things شہزاد, there are two things. اگر آپ نے اکاؤنٹنگ کی ہوئی تو آپ جب آتے ہیں آڈیٹر آتا ہے تو ایک ہوتی بے ضابطگی مسٹیکس ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہے کلیئر کٹ ایک دھاندلی آپ جس کو کہتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں یہ غلط کہتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کی ایک لائن مجھے بتا دے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ جان بوجھ کے, ان فیکٹ دا پرابلم ود پی ٹی آئی واز کہ یہ کہہ رہے تھے کہ فار ایگزامپل فارم 15 مسنگ ہے, مثال کے طور پر. جوڈیشل کمیشن نے بڑی لمبی طویل بحث ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کی کانسٹیٹیوشنل طریقہ ڈیفائنڈ نا, طریقہ الگ ہے, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نہیں تو آپ ہر چیز میں نن کانسٹیٹیوشنل, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کو تو مارشل لا لگوانے میں بھی ان کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا کہ جی سٹیٹس کو تھا تو ہم نے مارشل لا لگوایا. خود کہہ رہے ہیں, دماغ سے کہہ رہے ہیں, دماغ سے کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ سے آپ سپورٹ کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے ترین صاحب لاسٹ کامنٹ کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو محمد زبیر صاحب ہیں ان کے بھائی میرے دوست ہیں, ہماری پارٹی میں ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یہ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں جو دوسرے نے کہیں بھی نہیں ہوتی ہیں, اس کی زبان سے کہہ دیتے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا. اینی چھوڑیں ان کو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے, پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں اور تمام لوگ اس کو سمجھیں کہ وہ صاف اور شفاف ہے. اب ایسے ایک الیکشن کمیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جوڈیشل کمیشن نے بھی نااہل قرار دے دیا ہے, جن کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے, تو یہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس سے پہلے آپ کا دھرنا شروع ہو جائے گا. جی یہ ہم آپس میں جیسے مشاورت میں ہم رہتے ہیں, ہم انشاءاللہ پہلے تو ایک ذرا ڈیمونسٹریشن کریں گے, ان کے احتجاج کریں گے, اس کے بعد آپ کو بتائیں گے آہستہ آہستہ. بہت بہت شکریہ ترین صاحب, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. بالکل آگے دھرنا دیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.